अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। नया साल, पहला दिन और पहला झटका इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को। कल से और साल के पहले दिन पीटीआई जो है वो डिफेंसिव पे चली गई। इलेक्शन का साल है और उन्हें पता नहीं चला कि ये गोली कहां से चली है। चलाई तो जावेद हाशमी साहब ने है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा भी तहरीक इंसाफ को कि ये गोली चलाने का फैसला और साल के पहले ही दिन में पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को डिफेंसिव पे ले जाना, ये ज़ाती फैसला था जावेद हाशमी साहब का, या इसके पीछे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, इसके पीछे हुकूमत है और नून लीग है। ये भी तहरीक इंसाफ जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले दिन, साल के पहले दिन में ही पीटीआई जो है वो डिफेंसिव पे चली गई है। इस सारी मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं और आगे चल के मैंने कश्मीर पे बात करनी है, हमने तुर्की पे भी बात करनी है और हमने जनरल राही शरीफ साहब के हवाले से भी बात करनी है, जो उनकी हो सकता है वो नई असाइनमेंट ले, वो जो इस्लामी इत्तेहाद की जो नई फ़ौज बन रही है, कोई तकरीबन 41 ममालिक हैं इस्लामी ममालिक जो उसमें शामिल है। सब चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन जो हाथ अभी इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ हुआ है वो बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पीटीआई डिफेंसिव पे चली गई है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें ठीक है वो मिलिट्री का भी नाम आ रहा है, उसमें जनरल तारिक खान का नाम लिया गया है, जुडिशरी का नाम, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ आई है। जावेद हाशमी साहब ने यह भी कह दिया कि 3 पीटीआई के अंदर लोग जो कि बहुत करीब माने जाते हैं इमरान खान साहब से, डॉक्टर शरीफ मज़ारी, डॉक्टर आरिफ अलवी और नईमुल हक साहब, ये तीनों जो है इमरान खान साहब के पीछे जाते हैं जावेद हाशमी साहब के पास और कहते हैं कि हाशमी साहब आप समझाएं इमरान खान साहब को, क्योंकि वो हमला करने जा रहे हैं पार्लियामेंट पे। अगर ये बात सही है तो इससे तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है एक ट्रस्ट का इशू खड़ा हो सकता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि क्या जावेद हाशमी साहब ने जो बात की वो सही है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया है, आप में से सबने देख लिया होगा क्या जवाब दिया है, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं देखा आपने, तो इमरान खान साहब ने कहा है बेसिकली कि जावेद हाशमी साहब की ये उम्र का मसला है जिसकी वजह से वो ये बातें कर रहे हैं। जावेद हाशमी उस उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो इन्होंने ये बात की है, इसका मैं क्या इस पागलपन, इस झूठ से भी ये झूठ प्लस है। तो बेसिकली इमरान खान साहब की जो डिफेंस है वो ये है कि जावेद हाशमी साहब उम्र के उस हिस्से में है जहां पे वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मेरे ज़हन में भी आई, लेकिन जावेद हाशमी साहब ने पहले बोल दी है, टीवी पे आ गई आज, कि उम्र के उस हिस्से में जो है इमरान खान साहब खुद भी हैं। ये उन्होंने जावेद हाशमी साहब ने जवाब दे दिया। मतलब खैर, ये जो बातें हो रही हैं, जो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है, फिर जवाब में जावेद हाशमी साहब ने जो बात की है, मतलब इसमें पता चल रहा है कि डर्टी पॉलिटिक्स, इंतखाबी साल में गंदी सियासत शुरू हो गई है। अच्छा, इस पर ज़रा आगे चल के मैं और भी कुछ चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन इस पर ज़रा पीटीआई का जवाब जरा लेते हैं ना, क्योंकि पीटीआई साल के पहले दिन में उन्होंने एक हिट, उन पे एक ज़रब लग गई है पहले साल के पहले दिन में। तो पीटीआई से जरा पूछते हैं कि यानी कि ये क्या हुआ है उनके साथ। जी बहुत शुक्रिया फौज चौधरी साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे लग रहा है फौज साहब, एक चीज तो आप मान लें कि साल के पहले दिन में नून लीग ने, यानी कि हुकूमत ने इमरान खान साहब के खिलाफ पहली जो एक ज़रब है वो तो लगा दी। ये जो जावेद हाशमी साहब ने बात की है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ नोवेयर। नहीं, साल का जो पहला दिन है वो बुनियादी तौर के ऊपर जो इस चीज को तकवीयत दे रहा है कि इस साल इलेक्शन होने हैं और जल्दी होने हैं। जावेद हाशमी साहब जो है, उनका जो ये टारगेट है, ये सारे का सारा है एक टिकट के लिए, जो वो अपनी बेटी को PMLN का टिकट दिलाना चाहते हैं, और वो एक मैक्सिमम एफर्ट उसके लिए जो है वो करेंगे, जो उन्होंने की भी है, और सब लोगों को एक मीडिया में और हाइक बनाना चाहते हैं, हाइप जो उनकी ख़त्म हो चुकी थी। और होता यही है कि जब आप अपने कद से बहुत बड़े आदमी को जो है वो करने की कोशिश करें, स्कैंडलाइज करने की कोशिश करें, तो उस प्रोसेस में आपको भी थोड़ी बहुत शोहरत मिलती है, और जावेद हाशमी साहब उसी फार्मूले के ऊपर ही लगे हुए हैं। बाकी जाहिर है हर एक को पता है कि उनका टोटल जो मुल्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मुल्तान की सियासत को समझते हैं, उनको पता है कि जावेद हाशमी साहब की जो कुल कीमत है इस वक्त, वो उनकी टिकट है। तो यानी अच्छा, ये अभी जो उन्होंने बात की है, ये इसके पीछे गवर्नमेंट या नून लीग नहीं है, ये उन्होंने खुद फैसला किया क्योंकि उन्होंने टिकट लेना है अपनी बेटी के लिए। ये बात, यानी ये आपका वर्जन है? मुझे लग रहा है कि
اس دونوں کے درمیان ہے. یا تو انہیں مسلم لیگ نون میں جو ہے، کیونکہ جو ایک تو ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا شاید آپ کو پتا ہو کہ جب پرویز مشرف صاحب حکومت کر رہے تھے، مارشل لاء تھا یا پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ تھی، اس وقت جاوید ہاشمی صاحب صدر ہوا کرتے تھے مسلم لیگ کے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں بقول چودھری نثار صاحب کے 5 لاکھ روپیہ مہینہ پے کیا کرتے تھے جاوید ہاشمی صاحب کو ایز ان کی تنخواہ بطور صدر کے، جو کہ اور شاید ہی کبھی کو مثال ملی ہو پاکستان میں کہ اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہوا ہو کہ آپ نے پیڈ یعنی تنخواہ کے اوپر صدر جو ہے وہ رکھا ہوا ہو. لیکن جاوید ہاشمی صاحب نے یہ یونیک آنر بھی قائم کیا ہے پاکستان میں کہ وہ پیڈ پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے. اس کے بعد ان کا جب معاملہ ختم ہوا اور جب یہ دوبارہ نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو سائیڈ لائن کیا، جس کے بعد وہ اس میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اس وقت ان کا جو ہے وہ نام بنا تھا کیونکہ پی ٹی آئی کا بہت نام تھا. اب چونکہ ان کا نام ختم ہو گیا ہے، بالکل ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا، اب پی ایم ایل این نے ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے یا وہ خود توجہ لینا چاہ رہے ہیں، یہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ٹھیک ہے. لیکن فواد چودھری صاحب دونوں صورتوں میں یا ایکٹیویٹ کیا ہے یا وہ خود اپنی بیٹی کے لیے ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ تو مانے نا فواد بھائی کہ 2017 نیا سال پہلا دن اور ان ایکسپیکٹڈ اتنی بڑی یعنی کہ ایک سکینڈل یا کرائسس بنانے کی اس وقت کوشش جو جاوید ہاشمی صاحب نے کی ہے وہ میڈیا پہ تو پک ہو گئی نا، وہ تو ایک بن گئی ہے یہ چیز. اب آپ کلیریفائی کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 لاکھ لے رہے تھے، ایک ہٹ تو ہوئی ہے ان ایکسپیکٹڈلی پی ٹی آئی کے اوپر، نون لیگ نے کی ہے یا لیکن جا تو ان کے فیور میں رہی ہے. اچھا ایک اور سوال آپ کے لیے، ایک جو انہوں نے ایک بڑی بات کر دی ہے وہ تحریک انصاف کے اندر کی بھی ایک بات کر دی ہے. انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ محترمہ شیریں مزاری صاحبہ، ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب کو بتائے بغیر ان کے پیچھے سے جاوید ہاشمی صاحب کے پاس گئے یہ کہنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کو روکیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں جو حضرات ہیں، جتنا آپ ان کو جانتے ہیں، میں جتنا ان کو جانتا ہوں، عمران خان صاحب کے بغیر تو بالکل یہ لوگ کچھ جو ہے وہ اپنا نہیں کریں گے، بیکاز دے آر ویری لوئل ٹو دا پارٹی. نمبر 2 یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ یہی لوگ سازش کرا رہے تھے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ لوگ سازش نہیں کرا رہے تھے. تیسری پرابلم یہ ہے کہ جو دو بہت ہی میرے خیال میں ریسپیکٹڈ نام ہیں، جنرل طارق آرمی کا اور اور جناب چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو خود ہی ملتان کے ہیں، وہ چیف جسٹس تھے. اب یہ ان دونوں کو گھسیٹ کے لے آئے ہیں جب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کے اوپر نہیں ہیں. مجھے یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کو انہوں نے ہٹ کیا، مجھے لگتا ہے انہوں نے جوڈیشری اور ملٹری کو ہٹ کیا ہے. اور اس کا مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشری پہلے کیا کرتے تھے کہ یہ فوج کی سازش تھی، اب کہہ رہے ہیں ججوں کی سازش تھی. تو یہ جو ایک الزام انہوں نے یہ جو لگایا ہے یہ بھی پرانا الزام ہے. صرف اس کو جو اٹینشن آپ کہہ لیں اس وقت یہ ہوا ہے کہ ایک الیکشن ایئر ہے، اس کو انہوں نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا جرنیلوں نے سازش کی، اب کہہ رہے ہیں ججوں نے سازش کی. یہی صرف فرق ڈالا ہے اور کچھ فرق نہیں ڈالا. بالکل بہترین، اور اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. لیکن آخر میں آپ سے کہوں گا فواد چودھری صاحب کہ چلیں وہ بات ساری کلیئر ہو گئی ہے، لیکن 2017 کی سٹارٹ اور الیکشن ایئر کی سٹارٹ جو ہے وہ بڑی بلو دا بیلٹ ہٹ کے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ تو پی ایم ایل این کا کوئی پہلی دفعہ تو ہے نہیں ہے، ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. انشاءاللہ لوگوں کو پتہ ہی ہے، کھل گیا ہر چیز. چلے آپ کا بہت شکریہ. تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری صاحب جو ہے ہمارے ساتھ تھے. یہ تھی پی ٹی آئی کی بات. اچھا بہت اچھا جواب میرے خیال میں تحریک انصاف، ابھی میں نے فواد چودھری صاحب کی بات سنی ہے، مطلب اس میں انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا، انہوں نے 5 لاکھ روپے جو جاوید ہاشمی صاحب لے رہے تھے اس کا ذکر کیا. تو یہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے بڑا ایک اچھا جواب دیا ہے. لیکن کل سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جواب دے پا رہی ہے. مطلب ایون عمران خان صاحب کا جو جواب تھا کہ وہ عمر کے اس حصے میں آگے ہیں، یہ کوئی کنونسنگ جواب نہیں ہے. اور اس کے جواب میں تو جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ بھی عمر کے اس حصے میں، تو یہ کوئی جواب نہیں تھا. لیکن چودھری شجاعت صاحب نے، ایک منجوع سیاستدان ہے، تجربہ کار ہے، انہوں نے بڑی وزن کی بات کی. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو انتخابی سال میں سیاست پہ نہ گھسیٹا جائے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے، خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی جس سازش کی جاوید ہاشمی صاحب بات کریں. کیسے کہا یہ دیکھیں.
آئے ہیں. عمران خان نے اس کو جھوٹ پلس کہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میرا خیال ہے جی کہ موجودہ حالات میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی عدلیہ کو ہمیں سیاست میں نہیں لانا چاہیے. عدلیہ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے, اور جیسے کہ وہ ان کو اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلے کرنے چاہیے, انہیں وہ کرتے بھی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے عدلیہ کو ہر سیاسی معاملات میں کبھی جوڈیشل مارشل لا کی بات کر لیتے ہیں, کبھی کسی اور کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ معاملات جو ہیں نا یہ جوڈیشری کو بنانا چاہیے. اور اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایسی سازش ہوئی تھی تو کوئی ایسی سازش ہم نے نہیں سنی. جی تحقیقات تو تب ہوتی ہے اگر وہ سازش میں نے سنی ہو یا کسی اور نے سنی ہو. ابھی جس بہترین طریقے سے جواب دیا ہے چودھری شجاعت نے, مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. سازش کوئی تحقیقات ہوں تو پھر پتہ چلے کہ جاوید ہاشمی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ بات ابھی تک تحریک انصاف میں سے کسی نے نہیں کہی. بڑی وزن والی بات ہے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک تو آپ عدلیہ کو نہ گھسیٹیں, یہ تحریک انصاف کو کہنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ سازش کہاں ہوئی ہے, آپ ثابت کریں نا کہ سازش ہوئی ہے. صرف جاوید ہاشمی صاحب کا کہنا انتخابی سال میں پتہ نہیں وہ خود بول رہے ہیں یا پی ٹی آئی یا نون لیگ کے اشارے پہ کر رہے ہیں, تو بڑے وزن والی بات کی ہے. اچھا ایک اور بھی بات ہے جو آگے چل کے شاید اس پہ بات کریں گے, بڑی خطرناک بات اسی پریس کانفرنس میں جہاں پہ چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ پرویز الہی صاحب نے بھی بات ایک بڑی خطرناک کر دی ہے. ملٹری کے حوالے سے بھی کی ہے انہوں نے اور جوڈیشری کے حوالے سے بھی کی ہے. کیوں یہ خطرناک بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں, لیکن یہ کلپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے. 2008 میں ہمارا جو پاپولر ووٹ تھا وہ نون سے بھی زیادہ تھا, پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ پنجاب کے اندر, اور ہمارے لوگ بھی زیادہ تھے. وہ ایک سازش کے تحت ہمارے لوگوں کو یہ ٹریپ کر کے تو کیانی صاحب نے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے وہ بندے ادھر بھیج دیے ہمارے. اور ایک سیکنڈ, آپ نے 2013 کی بات کی. 2013 کا الیکشن جو تھا یہ تو افتخار چودھری کا الیکشن تھا اور کیانی صاحب کا الیکشن تھا, اور نواز شریف صاحب تو ماشاءاللہ کھیر کھانے والے تھے, اس میں کھیر کھائی ہے انہوں نے, اور اسی لیے تو کھیر اب بدہضمی ہو رہی ہے اس کھیر کی. یہ میں آپ کو سب اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سال 2017 نئے سال کے پہلے دن میں دو بڑی خبریں ہیں. ایک یہ کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو ایک بڑا ضرب لگا ہے پہلے دن ہی سال کے, اور وہ پی ٹی آئی ڈیفینسو پہ چلی گئی اور ڈیفینڈ کر رہی ہے اپنے آپ کو اس کہانی کے حوالے سے جو جاوید ہاشمی صاحب نے اب شیئر کی ہے. کیونکہ اس وقت انہوں نے ٹائمنگ کیا ہے, نون لیگ نے ان سے کہا, خود کیا. تو پہلی تو سٹوری ہے, اور دوسری جو ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ یہ ڈرٹی پالیٹکس شروع ہو گئی. اچھا چودھری پرویز الہی صاحب, یہ میں نے آپ کو کلپ دکھایا, بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل کیانی جو سابقہ آرمی چیف ہیں اور سابقہ جو چیف جسٹس ہیں وہ انہوں نے مل کے فیور کیا پیپلز پارٹی کو اور فیور کیا نون لیگ کو, اور قاف لیگ کو جو ہے وہ ہروایا گیا 2008 کے انتخابات میں. یہ بڑی سنگین الزامات ہیں کہ ایک اتنے بڑے پریس کانفرنس میں جو ہے سابق جو چیف منسٹر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ یہ ڈرٹی پالیٹکس اس سال بہت ہوگی اور یہ شروعات ہو گئی ہے. ایک طرف جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ایک جرنیل کا نام لے رہے ہیں اور ایک چیف جسٹس کا نام لے رہے ہیں. اب چودھری پرویز الہی صاحب بھی جو ہیں وہ ایک آرمی چیف, سابقہ آرمی چیف جرنیل کا نام لے رہے ہیں اور ایک چیف جسٹس کا نام لے رہے ہیں. تو یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. اچھا جرنیل کی ہم نے بات کی ہے, ایک آرمی چیف نہیں, جرنیل کی بات جو جاوید ہاشمی صاحب نے کی ہے, جنرل طارق خان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں وہ, جو کہ آئی جی ایف سی بھی رہ چکے ہیں, ان کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ وہ سازش میں ملوث تھے عمران خان صاحب کے ساتھ جو حملہ کرنا چاہ رہے, جو دھرنوں میں سازش ہوئی تھی. اچھا ان طارق خان صاحب کو ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, میری ٹیم بھی کری تھی, لیکن رابطہ ان سے ہوا نہیں ہے. لیکن ان کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن آئی ہے میڈیا پہ, اور یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعی ان کی طرف سے ہی نہیں ہے, لیکن خود تحریک انصاف کے لوگوں نے, یعنی کہ نعیم الحق صاحب ہو گئے, اور بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ علی زیدی صاحب ہیں, انہوں نے بھی شیئر کیا ہے کہ یہ جنرل طارق خان کی وضاحت ہے. تو وضاحت کیا ہے ان کی؟ وضاحت بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگریزی میں انہوں نے وضاحت کی ہے, اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید ہاشمی نام کے ایک سیاستدان نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے اپنی سروس کے دنوں میں فوجی بغاوت کی منصوبہ بندی میں معاونت کی تھی. وہ ماضی میں بھی اس نوعیت کے الزام لگاتے رہے ہیں, لیکن میں ہمیشہ ان کی ان تنزیہ تقریروں سے اس لیے صرف نظر کیا کہ دل کے مریض ہیں اور امکان ہے کہ دماغی صحت بھی متاثر ہے.
طارق خان صاحب آلموسٹ وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے, یہ نوٹ کریں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر کا بھی ایک فیکٹر ہے, اور اگر یہ میری ذات کی بات ہوتی تو میں نظر انداز کرتا, لیکن یہ معاملہ ایک ادارے کی ساکھ کا ہے, یعنی کہ آرمی کا. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں آگے کہ عام آدمی کی نظر میں اس ادارے کی ساکھ کو مجروح کرنے کی ایک کوشش ہے, یہ جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی ہے, اور میں نے متعلقہ حکام کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے اور انہوں نے کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ طارق خان صاحب کی بات ہے, یہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ علی زیدی صاحب نے اور نعیم الحق صاحب نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہے, اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل طارق خان نے جو ہے آرمی سے کہا ہے کہ اس کا نوٹس لے آرمی جو ہے, اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اس بات کے اوپر جو جاوید ہاشمی نے آرمی کو جو ہے گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. آگے جو ہے پھر انہوں نے جو اہم بات ہے, جو بہت اہم ہے, وہ یہ ہے, کچھ چیزیں میں نے نکال دی ہیں کیونکہ وہ کچھ پرسنل اٹیک کیا ہے جنرل طارق خان نے. اگر یہ واقعی جنرل طارق خان کی سٹیٹمنٹ ہے, کچھ پرسنل اٹیک ہے جاوید ہاشمی صاحب سے, وہ میں نے کاٹ دیا, وہ میں نہیں اس کو غلط مطلب وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو ہم شیئر نہیں کرتے. لیکن ایک جگہ جنرل طارق خان صاحب نے یہ کہا ہے جو بہت اہم ہے کہ میں نے نہ ہی کسی سیاستدان کو گھر دعوت دی, نہ ہی کسی سیاستدان کے گھر دعوت پر گیا, نہ ہی میں نے کسی سیاستدان کی کسی تقریب, شادی یا غمی میں شرکت کی, یا مطلب اس لیے نہیں کہ میں ان کو کمتر سمجھتا ہوں, بلکہ میری پیشہ ورانہ جو ہے اس کی کچھ حدود ہیں, قیود ہیں, میں نے نہیں شرکت کی. مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیسے سازش میں ملوث ہوتا, میں نے کسی سیاستدان سے یعنی کہ عمران خان سے یا کسی اور سے ملاقات نہیں کی ہے. یہ جنرل طارق خان کا جواب تھا. وقت میرے پاس بہت کم ہے اور آگے چل کے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس ملتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. آج 177واں دن ہے, 177 ڈیز گزر چکے ہیں کشمیر میں جو انتفاضہ چل رہی ہے, جو اپرائزنگ چل رہی ہے, اور اس سال دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. ہم یہ جو بار رونا روتے ہیں, اور میں اس کو سخت الفاظوں میں مینشن کر رہا ہوں, یہ غلط ہے کیونکہ یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے. ہم خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا نہیں سن رہی, یہ صحیح نہیں ہے. دنیا نوٹس کر رہی ہے کہ کشمیر میں جو ہے, جو پہلا دن تھا یہ اس سال کا 2017 جو ہے, اس میں دنیا کے معتبر جو انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے ریکگنائز کیا کہ 2016 جو سال گزر گیا اس میں کشمیر میں جو ہوا ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے. تو لیکن اس پہ ہم ابھی آتے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ تصویر آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. یہ کسی کامیڈی سے یا تھیٹر یا ڈرامے کی نہیں ہے, یہ ایکچولی تصویر ہے انڈیا کے جو آرمی چیف جو جا رہے ہیں, جو یعنی ریٹائر ہو رہے ہیں, اور جو نئے آرمی چیف آئے ہیں. جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا نام دلبیر سنگھ ہے, اور یہ آپ کے اسکرین کے جو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہیں, اور جو نئے آ رہے ہیں یہ آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جن کا قد چھوٹا ہے, ان کا نام ہے بپن راوت, اور یہ نئے آرمی چیف ہیں. اور یہ بٹان جو سرمنی ہوتی ہے یہ وہ سرمنی ہو رہی ہے. تو یہ نئے آرمی چیف ہیں. میں آپ کو صرف اس لیے دکھا رہا ہوں, دو تین ریزن ہیں. پہلے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ واقعی مانیں کہ یہ, کیونکہ میں نے جب تصویر دیکھی ہے, ہندوستان ٹائمز وہاں کا اخبار ہے, انہوں نے شیئر کی سوشل میڈیا پہ, مجھے یقین نہیں آیا, میں سمجھا شاید کسی کامیڈی یا ڈرامے کی وہ ہے تصویر جو ہے, لیکن ایکچولی یہ بٹان چینجنگ سرمنی ہے جس میں یہ. اور خیر اس پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ایک بات جو ہوئی ہے, بہت سے لوگ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہے, بہت سے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمانڈ چینجنگ سرمنی ہوتی ہے انڈیا میں وہ یہی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو بڑا باقاعدہ ایک پورے بینڈ چلتا ہے اور پورا ایونٹ ہوتا ہے, لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کی, اور انڈیا میں جو ہے صرف یعنی کہ یہ 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بٹان ایکسچینج ہو گیا اور نئے آرمی چیف آ گئے اور پرانے چلے گئے. تو اس پہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں ہے کہ پاکستان میں, ایک تو اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی فوج اپنا دکھائے کہ ہماری ایک روب بھی ہے, ایک ہیبت بھی ہے, اور ایک ہمارا ایک کلچر ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو پاکستان میں ہمارے یہاں کمانڈ چینجنگ سرمنی جو ہوتی ہے وہ ذرا پامپ اور سرمنی کے ساتھ ہوتی ہے. انڈیا میں جو اس طرح نہیں ہو رہی, ہر دنیا کے ملک میں اپنے طریقے سے ہوتی ہے. ایک اور بھی ریزن ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک سول ملٹری بیلنس جو ہے, اور
فوج جو ہے وہ اقتدار میں کچھ عرصے بھی رہی ہے، تو وہ اس میں ظاہر ہے پھر جن دوروں میں جن ادوار میں آرمی اقتدار میں تھی اور وہاں پہ کمانڈ چینجنگ سرمنی جب ہوئی جیسے کہ جنرل پرویز مشرف تھے، تو ظاہر ہے اس وقت جو ہے دنیا کی ساری نظریں جو ہیں اس سرمنی پر تھیں. تو آپ چھوٹی سی سرمنی ایک بند کمرے میں تو نہیں کر سکتے، وہ آپ نے دنیا کو بھی دکھانا ہے، اپنا تھوڑی ایک سٹینڈنگ بھی دکھانی ہے، ایک روپ بھی رکھنا ہے. تو ہمارے یہاں اس سے ہوا. تو میرے خیال میں وہ موازنہ کرنا کہ پاکستان میں اس طریقے سے اور انڈیا میں اس طریقے سے، وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے اپنے سٹائل سے ہوتا ہے، ہمارے اپنی سرکمسٹانسز ہیں، انڈیا میں اپنے طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن ایک سوال بنتا ہے، ایک سوال ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے مانتے ہیں، چلیں فیئر انف، انڈیا میں چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ٹوپی جو ہے یہ اس کا کیا چکر ہے؟ یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے فوج کی جو آرمی چیف ہیں وہ ٹیڑھی ٹوپی پہن کے جو ہے ایک مذاق بن جائیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور مذاق بن رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ واقعی سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ ٹوپیاں جو ترچی ٹوپیاں ہیں، یہ اس میں تو انڈین فلم کا کوئی گانا بھی ہے بڑا مشہور جو ہے ترچی ٹوپی والے جو ہے، تو یہ جو ہے بڑا یہ ایشو بن رہا ہے. دوسری جو بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں بات آرمی چیف کی انڈیا کے سے شروع کروں وہ یہ ہے کہ انڈیا کے آرمی چیف نئے آئے پرانے ہوں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. آگے جو ہے وہ برہان وانی ہے. برہان وانی ہٹ ہو چکا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. سال 2017 کے پہلے دن کے اندر جو ہے 2 بڑے میڈیا آؤٹلیٹس دنیا میں، ایک الجزیرہ ٹی وی، الجزیرہ انگلش جو ہے، اور دوسرا TRT ورلڈ جو کہ ترکی کا ہے، بہت بڑا ایک ٹی وی نیٹ ورک ہے جس کا کوٹ کیا جاتا ہے. دونوں نے جو ہے کشمیر کو اور برہان وانی کو ٹاپ پہ رکھا ہے، ان لوگوں میں اور ان شخصیات میں اور ان کہانیوں میں شمار کیا ہے جنہوں نے دنیا کا جو چہرہ ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. میں سٹارٹ کرتا ہوں برہان وانی سے. برہان وانی کو باقاعدہ TRT ورلڈ جو کہ ترکی کا بہت بڑا اخباری ادارہ ہے، ان کے اخبار بھی ہیں، ان کے ٹی وی چینل بھی ہے، ان کے ریڈیو اسٹیشن بھی ہے. TRT ورلڈ نے کہا ہے کہ دنیا میں 20 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے 2016 میں بہت اثر انداز ہوئی، انفلوئنسر تھے، وہ انفلوئنس کیا دنیا کو. ان 20 میں کوئی انڈین نہیں ہے، کوئی انڈین آرمی چیف نہیں ہے. اس پہ برہان وانی ہے 12 نمبر پہ انہوں نے شامل کیا برہان وانی کو. جو تصویر بھی انہوں نے ریلیز کی ہے ان شخصیات کی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایوانکا ٹرمپ جو کہ بیٹی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو صدر بن رہے ہیں امریکہ کے، ان کا نام لیا ہے، اور ساتھ برہان وانی کا. ٹویٹر پہ جو ہے انہوں نے صرف ان 2 شخصیات کا نام لیا، اور تصویر بھی جو لگائی اس میں برہان وانی کی تصویر تھی. اور دوسرا جو ہے کشمیر پہ جو پیلٹ وکٹمز ہیں ان کو اجاگر کیا کس نے؟ یہ کیا الجزیرہ نے، الجزیرہ انگلش نے یہ ٹویٹ بھی کی اور انہوں نے یہ ویڈیو بھی چلائی. اس ویڈیو کا بس میں حصہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں. تو برہان وانی اور کشمیر ٹاپ سٹوریز ہیں 2015 کی، پاکستانی میڈیا میں نہیں، ہم تو کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں. TRT ورلڈ ترکی اور الجزیرہ جو کہ قطر کا ٹی وی چینل ہے، دونوں نے برہان وانی اور کشمیر کو ٹاپ سٹوریز مانا ہے. تو یہ دنیا بات کر رہی ہے کشمیر کی. یہ ہم کہنا بند کریں کہ دنیا نہیں، اٹینشن ہم اس کو اچھالیں اس بات کو کہ 20 ٹاپ شخصیات میں TRT ورلڈ ترکی نے 20 ٹاپ شخصیات دنیا کی، اس میں 12ویں نمبر پہ برہان وانی کو رکھا ہے. اور الجزیرہ نے جو ہے وہ کشمیر کی سٹوری اور کشمیر کے پیلٹ وکٹمز جو ہیں ان کو ٹاپ پہ لے کر آئے ہیں، وہ 2016 کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں. تو ایک تو یہ ہے. تیسری جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سال شروع ہوا، بہت بڑی ڈپلومیٹک ڈیفیٹ، ناکامی ہوئی ہے انڈیا کو 2 فرنٹس پہ. UN کے اندر سیکیورٹی کانسل پہ ایک وہ ریزولوشن موو کرنے جا رہے تھے پاکستان کے خلاف، وہ UN سیکیورٹی کانسل کی کمیٹی ہے جو کہ القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ اور داعش کے اوپر ہے، انہوں نے ریجیکٹ کر دی وہ، اور کہا کہ نہیں اس کا کوئی یہ جگہ نہیں بنتی اس کی. ایک یہ ڈیفیٹ ہوئی انڈیا کو ڈپلومیٹک، اور دوسری یہ ہے کہ وہ مسعود اظہر جو کہ یہاں پاکستان میں جیل میں ہیں، ان پہ پابندی لگانا چاہ رہے تھے سیکیورٹی کانسل پہ، اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا. تو 2 سال کے شروعات میں انڈیا کو 2 بڑی ڈپلومیٹک ڈیفیٹ، اس پہ پاکستان دفتر خارجہ بھی بولا ہے. بہت بڑی بات تو یہ، اور کشمیر بہت بڑی سٹوری تھی اس سال کی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. نیو ٹی وی نے اس پہ بہت کوریج دی ہے کشمیر کو، پاکستانی میڈیا بھی کر رہا تھا، ہم بھی ایٹ کیو پہ کر رہے تھے، اور میرے کولیگ وقار ملک صاحب جو ہیں انہوں نے زبردست رپورٹ تیار کی ہے اس حوالے سے، جو کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر رہے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پہ بھی کر رہے ہیں آج رات کو. اس کو آپ بھی شیئر کریں، آپ یہ رپورٹ دیکھیں، آپ جانیں کہ کس طرح کشمیریوں نے نامناسب حالات کے باوجود اپنے آپ کو زبردستی لے کر آئے عالمی ایجنڈا کے اوپر، اور مجبور کیا دنیا کی دوسری بڑی فوج جو کہ بھارت کی سائز کے حساب سے بڑی فوج ہے کہ وہ پسپا ہو
اور مار کھائے کشمیر میں جو کہ وہ کھا رہے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیں وقار ملک کی. پھر اس کے بعد بریک ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ہم ذرا ترکی اور جنرل راحیل شریف اور کچھ اور بھی ایشوز اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے کشمیر پر 2016 کشمیر 2016 میں رپورٹ. برہان وانی 9ویں جماعت کے طالب علم تھے. گزشتہ امتحان میں انہوں نے 90% نمبر حاصل کیے تھے. ان کا بھائی خالد بھی پڑھائی میں اچھا تھا, لیکن ان کے والد مظفر برہانی کے مطابق برہان کی بات ہی کچھ اور تھی. 2010 میں برہان وانی اپنے دوست عنایت اور بھائی خالد کے ساتھ جا رہے تھے جب پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ نے انہیں روکا اور مارنا شروع کر دیا. یہ مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کا ایک معمول ہے, لیکن ان کے اس معمول کی وجہ سے کشمیر میں اندر ہی اندر ایک لاوا پکتا رہتا ہے. جواہر لال یونیورسٹی میں کنیا لال پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں. یونیورسٹی میں ان کی شعلہ بیانیوں نے بھارتی جمہوریہ کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے. یہ میری زندگی کا اب تک کا سب سے تباہ کن اور برا دن تھا. آج ریاست نے کشمیریوں کو قصائیوں کی طرح قتل کیا. رات 9 بجے تک ہم نے بڈگام, سری نگر, سوپور, تنگ مرگ جیسی وادیوں سے 76 زخمیوں کو وصول کیا. عالمی برادری اگر معاملے سے چشم پوشی کرتی رہی تو یہ اس کے لیے شرم کا مقام ہوگا. اگر مہذب دنیا معاشی دباؤ کی وجہ سے کشمیریوں کے ظلم پر آنکھیں اور کان بند رکھتی ہے تو مہذب دنیا کو مزید مہذب یا انسانی حقوق کے علم بردار کہلانا زیب نہیں دیتا. کیا بھارتی فوج نے پہلی دفعہ یہ گنز استعمال کی ہیں؟ جی نہیں. ان گنز کا استعمال غاصب پولیس نے مقبوضہ کشمیر میں سب سے پہلے 2010 میں کیا. ایک کارٹریج میں سینکڑوں چھرے ڈالے جاتے ہیں. جب فائر کیا جاتا ہے تو چھرے کسی ایک راستے سے آگے نہیں جاتے بلکہ پھیل کر مختلف راستوں سے جاتے ہوئے انسانوں کو شکار کرتے ہیں. اندازے کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں 10,000 افراد گم شدہ ہیں. ان افراد کا کچھ معلوم نہیں کہ شہید ہو گئے یا زندہ ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں خواتین کو نصف بیوائیں یا ہاف ویڈوز کہا جاتا ہے جن کے شوہر گم شدہ ہیں. ایسی خواتین کی زندگی جہنم کا نمونہ ہے. نہ وہ کہیں شادی کر سکتی ہیں جبکہ دوسری طرف ایک نہ ختم ہونے والا انتظار ہے. The male Kashmiri students surrounded the Indian soldier. One picture taken by a student clearly identifies the Indian soldier. مقبوضہ کشمیر کی وادی کو حسین جیل یورپین پارلیمنٹ کے اس وفد نے کہا تھا جس نے یورپین پارلیمنٹ کے کہنے پر مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا تھا. On 9th June 2002, Iftikhar Gilani, prominent Kashmiri journalist, was arrested by Indian forces and detained in Tihar jail on false charges of being a Pakistani agent. ہماری تدریسی کتب میں نشان حیدر لینے والوں کے تعارفی مضامین موجود ہیں, لیکن کیا آپ جانتے ہیں نشان حیدر جس کو پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کہا جاتا ہے اس کے برابر ایک اور اعزاز بھی ہے. نشان حیدر کے برابر ایک اور اعزاز کو ہلال کشمیر کہتے ہیں. دلچسپ امر یہ ہے کہ اہم ترین ستون ہوتے ہوئے بھی انسانی حقوق کے شعبے کو اقوام متحدہ کے تمام بجٹ کا صرف 3% ہی ملتا ہے. صرف 3%. 14 سالہ انشا ملک ہسپتال کے ایک بستر پر موجود ہیں. ان کے ساتھ وارڈی میں 4 سالہ زہرہ مجید پڑی ہے. جمران ناصر صاحب, آپ ایک صاحب دل انسان ہیں. آپ نے ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے. مقبوضہ کشمیر کے نوجوان سنگھرش کرو, کشمیر کی مہلائیں. ہمیں RSS سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہم اس ملک میں جاری ذات پات کے نظام پر یقین نہیں رکھتے. ہم اقلیتوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی میں جہادی رہتے ہیں. ان 2 بچوں کی لاشوں کو دیکھیے جن کو معصوم تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ دہشت گرد بچے ہیں. ان بچوں کے چہرے چھروں سے چھلنی ہیں. سر سے خون بہ بہ کر سفید چادر کو لال سرخ کرتا رہا ہے. یہ وہی لال چوک ہے جہاں بھارت ریپبلک ڈے منانے کے لیے بہت کوششیں کر چکا ہے لیکن ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. Mother of 19-year-old Naeem Bhatt, weeping continuously, asked the mourners, "Can you bring back my Gavaskar?" ورلڈ T20 سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز نے ممبئی میں بھارت کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. اس شکست کی قیمت بھی کشمیریوں کو چکانا پڑی. جسم چھروں سے چلنی ہے. بحث تو یہ بھی ہوئی کہ بڑی گولی بہتر ہے جو انسان کو فوری موت کی نیند سلا دیتی ہے یا چھروں سے چھلنی کی ہوئے جسم بہتر ہیں جنہوں نے پوری زندگی کرب میں گزارنی ہے. قائد اعظم کے لیے کشمیر کی کیا اہمیت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وفات سے چند روز بیشتر قائد کو کشمیر کا فکر لاحق تھا.
اور نیند اور غنودگی میں بھی کشمیر کے لفظ ہی منہ سے نکلتا تھا۔ یہ مکروس آفت کی ایک تصویر ہے۔ تصویر میں ہندوستان ٹائمز کی خبر نمایاں ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کشمیر برضا اور رغبت بھارت کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ میں نے یہ اس کا لیٹر جو ہے پڑھ کر برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر سنایا تو وہ 2-3 انگریز کھڑے ہو گئے اور ممبرز، اور ان کہا کہ وچ فول کین کال دس این ایکسیشن۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اس لیے نہیں کہ ہم کشمیریوں کو دھکیلیں اور وہ لڑیں اور مریں پاکستان کے لیے، بلکہ اس لیے کہ کشمیر جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہے بھارت کے لیے، کہ جب بھی بھارت میں ایک بنیادی تبدیلی آئے گی بیہیویئر میں، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو رولنگ ایلیٹ ہے، جب بھی ان کی بیہیویئر میں تبدیلی آئے گی پاکستان کی طرف، تو اس کا پہلا اشارہ وہ کشمیر ہوگا۔ لوگوں کے گھروں میں گھس کر مردوں کو باہر گھسیٹتے ہوئے لے آئے، پھر ان مردوں کو ان گنڈوں نے لوہے کے راڈوں چاقوؤں سے تشدد کیا۔ سکھوں کا یہ احتجاج کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کیا گیا۔ بھارتی فوج نے باسط ڈار کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اکانومسٹ میگزین نے ایک کہانی چھاپی، دی ورلڈ موسٹ ڈینجرس بارڈر، جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا۔ بھارت میں میگزین کی 28,000 کاپیاں ضبط کر لی گئیں۔ 20 سالہ یاسمینہ جان شہید ہو گئی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو۔ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست یا پاکستانی جمہوریت جو ہے وہ بہت ہی میسی ہے، کیوٹک ہے، بہت ہی انسٹیبل سیاسی نظام ہے پاکستان کا، بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی جو نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سب سے زیادہ انسٹیبل، غیر مستحکم سیاسی نظام، جو کہ حد سے زیادہ ہے۔ سیاست میں تو ہلچل ہوتی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے ہلچل وہ حد سے بھی زیادہ ہے۔ کم از کم سیاست میں، جمہوریت میں کام تو نہیں رکنے چاہیے، چیزیں جو حکومت کو، جو ریاست کو سروسز دینے چاہیے لوگوں کو، وہ تو چلنی چاہیے۔ تو پاکستان میں حد سے زیادہ ہے۔ تو جب چین نے پاکستان کے ساتھ سی پیک اور گوادر کا منصوبہ شروع کیا، ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں بڑے مسائل، لیکن وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ ہیں، اور بڑے پریشان تھے وہ کہ یہ کیا پاکستان میں کیا ہو گیا ہے کہ سی پیک ہم بنا رہے ہیں اور سب یہ لڑ رہے ہیں آپس میں اور چیزوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ اور اس کا یہ منظرنامہ، یہ منظر کشی جو ہے، یہ بہترین ایک پاکستانی کارٹونسٹ نے کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کارٹون دکھایا تھا، صابر نظر صاحب ہیں، کئی اخبارات میں اپنے کارٹون چھپاتے ہیں، اور انہوں نے یہ کارٹون جو ہے پبلش کیا۔ ایک چائنا کا سمبل جو ہے وہ یہ ڈریگن ہے، اور ڈریگن جو ہے وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے، پاکستانی سیاستدانوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، وہ مار پیٹ کر رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہا ہے، انگریزی میں اوپر لکھا ہوا ہے، پلیز یونائٹ، خدا کے واسطے متحد ہو جاؤ۔ اور یہ واقعی چائنیز کا یہ حال تھا۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو تصویر دکھا دی، یہ کارٹون جو ہے صابر نظر صاحب کا۔ اب یہ دوسری تصویر دیکھیں، آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، یہ احسن اقبال صاحب ہیں اور پرویز خٹک صاحب ہیں، اور کیا تصویر ہے، کیا خوبصورت تصویر ہے، کیا یارانہ اور کیا دوستی، گلوں میں ہاتھ ڈال کے دونوں ساتھ جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں مسکرا رہے ہیں، اور کیا اچھی تصویر ہے۔ یہ بہت خوشائند بات ہے کہ پاکستان کے وہ سیاستدان جو مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں، اپوزیشن سے ہیں، یہ گورنمنٹ سے ہیں، احسن اقبال، پرویز خٹک، پی ٹی آئی، نون لیگ، یہ سی پیک کے خلاف، یعنی کم از کم کچھ ان کی سٹیٹمنٹس تھیں پرویز خٹک صاحب کی، اور یہ سی پیک کے جو مین گورنمنٹ پوائنٹ مین ہے جو سی پیک کو دیکھ رہے ہیں، احسن اقبال، گلے مل رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب متفق ہیں کہ اچھی بات ہے، لیکن افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، جو گلے لگ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، یہ پاکستان کی سرزمین پہ گلے نہیں لگ رہے، پاکستان کی سرزمین پہ گلے نہیں مل رہے ایک دوسرے سے، یہ چین کی سرزمین ہے۔ چائنا کے ہاتھ پاکستانی سیاستدان لگ گئے، اور واقعی وہ لگ گئے، کیونکہ پچھلے ہفتے جو ہے ان تمام سیاستدانوں کو، پرویز خٹک صاحب، احسن اقبال ہو گئے، گورنمنٹ کے لوگ ہو گئے، پھر مراد علی شاہ صاحب ہو گئے، چیف منسٹر بلوچستان ہو گئے، زہری صاحب ہو گئے، اور پرویز خٹک صاحب ہو گئے، اور گلگت بلتستان کے جو چیف منسٹر ہیں، ان سب کو جو ہے، حافظ صاحب جو ہیں، ان سب کو چین نے بلایا کہ یار خدا کے واسطے اپنے ملک میں تم لوگ یہ اکٹھے اس طرح نہیں ہو سکتے، یہاں کیوں اکٹھے ہو جاؤ۔ تو ان تمام جو ان سب کی جو تحفظات تھے وہ دور کیے سب نے، اور اکٹھے ہو گئے۔ تو بہت اچھی بات ہے، چین نے جو ہے ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ افسوس کی بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو، اور یہ گورنمنٹ پہ جاتا ہے، احسن اقبال صاحب جو کہ بہت ایک شائستہ، ایک اچھے سیاستدان ہیں، لیکن ان پہ یہ بات جاتی ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب، آپ کو یہ گلے لگنے والا کام جو تھا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اور باقی سیاستدانوں کے ساتھ، یہ آپ کو سی پیک کے لیے یہاں کرنا چاہیے تھا، پاکستان کی سرزمین پہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کسی اور غیر ملکی سرزمین پہ، جو کہ ہمیں خوشی ہے کہ چین میں ہوا۔
چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے، ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ کام کروا دیا کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ چین کے ہاتھ لگ گئے اور چائنا نے جو ہے آپ سب کو جو ہے ملوا دیا اس طریقے سے. سیاستدانوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت رپورٹ جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے حوالے سے وقار ملک صاحب نے، میرے کولیگ نے بنائی ہے. یہ رپورٹ آپ دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک پاکستانی سیاستدان 2 یا 2 سے زائد حلقوں میں بیک وقت الیکشن لڑ سکتا ہے، مگر ایک پاکستانی شہری 2 حلقوں میں ووٹ نہیں ڈال سکتا. ایک شخص جو جیل میں ہے ووٹ نہیں دے سکتا، مگر ایک پاکستانی سیاستدان جیل میں ہونے کے باوجود الیکشن لڑ سکتا ہے. ایک شخص جو کبھی جیل گیا ہو سرکاری ملازمت حاصل نہیں کر سکتا، مگر ایک پاکستانی سیاستدان کتنی بار بھی جیل جا چکا ہو صدر، وزیراعظم، MBA، MNA یا کوئی بھی عہدہ حاصل کر سکتا ہے. بینک میں ایک معمولی ملازمت کے لیے آپ کا گریجویٹ ہونا لازمی ہے، مگر ایک پاکستانی سیاستدان وزیر خزانہ بن سکتا ہے چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو. فوج میں ایک عام سپاہی کی بھرتی کے لیے 10 کلومیٹر کی دوڑ لگانے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور دماغی طور پر چست اور درست ہونا بھی ضروری ہے. البتہ ایک پاکستانی سیاستدان اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، وہ وزیر اعظم یا وزیر دفاع بن کر آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہان کا باس بن سکتا ہے. اگر کسی سیاستدان کے پورے خاندان میں کوئی کبھی سکول گیا ہی نہ ہو تب بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو اسے وزیر تعلیم بننے سے روک سکے. اور ایک پاکستانی سیاستدان پر اگرچہ ہزاروں مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہی کیوں نہ ہوں، وہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وزیر داخلہ بن کر سربراہ بن سکتا ہے. اس نظام کو بدلنا چاہیے، ایسا نظام جہاں پر ایک عام آدمی اور سیاستدان پر یکساں قانون لاگو ہو. پاکستان کے عوام میں زیادہ سے زیادہ آگاہی کے لیے اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمیں در حقیقت اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. سیاستدان اور عام پاکستانی کے لیے مختلف قانون، یہ ہمارے کولیگ وقار ملک صاحب کی رپورٹ تھی. جنرل راحیل شریف صاحب پہ میں نے بات کرنی تھی، اسلامی اتحاد کی جو فورس بن رہی ہے، بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اور ترکی میں جو آج دھماکہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، لیکن انفارچونیٹلی وقت میرا بالکل ختم ہے. یہ باتیں میں نے ضرور کرنی ہے، یہ اگلے ہفتے ہوں گی، تفصیل سے ہوں گی ترکی کے اوپر، ترکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ جو اسلامی اتحاد کی فوج ہے، جنرل راحیل شریف کا کردار، پاکستان کا رول مشرق وسطیٰ کے اندر. یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں سارے، ان ساری چیزیں پہ بات کریں گے، لیکن اگلے ہفتے. اس وقت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اور آپ سب کو نیا سال جو ہے وہ مبارک ہے، ہماری ٹیم کی طرف سے بھی اور نیو ٹی وی کی طرف سے بھی. اور اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.